बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन शफीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। सिलसिला जो अहादीस का चल रहा है और ज़ैल में जो अहादीस नक़ल की जाती हैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो इल्म के फ़ज़ाइल, उलमा के फ़ज़ाइल और तहसील इल्म की फ़ज़ीलत को जो अहादीस बयान कर रही हैं उनको आपके सामने नक़ल किया जा रहा है। जनाबे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है कि अल आलिमु हय्युन व इन काना मय्यतन। आलिम जिंदा रहता है अगरचे वो मुर्दा ही क्यों ना हो जाए, उसको मौत ही क्यों ना आ जाए। अल जाहिलु मय्यतुन व इन काना हय्यन। और जाहिल उसका शुमार जो है वो मुर्दा का शुमार होता है, एक मुर्दे का शुमार होता है अगरचे वो जिंदा ही क्यों ना हो। तो आलिम की अहमियत ये है कि आलिम को खा मौत आ जाए लेकिन तब भी वो जिंदा है अपने इल्म की बुनियाद। और जाहिल अगरचे रमक़ हयात उसके अंदर पाई जाती है, जिंदगी पाई जाती है, जिंदा है, लेकिन उसके बावजूद जो है क्योंकि नूर इल्म से महरूम है लिहाजा वो मुर्दा उसका शुमार किया जाएगा। उसके अलावा एक दूसरी हदीस है कि जिसके अंदर जो इल्म की फजीलत बयान करी गई है वो ये कि तालिबुल इल्म तालिबुल रहमा। इल्म का तालिब जो है वो गोया कि रहमत का तालिब है, रहमत इलाहिया को तलब कर रहा है। तालिबुल इल्म रुकनुल इस्लाम। इल्म का तालिब जो है वो इस्लाम का सुतून है, इस्लाम का रुकन है। वयुता अजरहु मअन नबिय्यीन। और उसको सवाब दिया जाएगा, अज्र दिया जाएगा नबियों के हमरा। यानी नबी जो हैं जो उनका अज्र होगा वो बहरहाल एक तालिब इल्म को अता किया जाएगा। दूसरी हदीस है जो हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जिसमें फरमाते हैं अल उलमाउ हुक्कामुन अलन नास। उलमा लोगों के ऊपर हाकिम, यानी आलिम हक हुकूमत रखता है लोगों के ऊपर। यानी एक आलिम अगर कोई चीज बयान कर रहा है तो जो लोग सुन रहे हैं उनके ऊपर वाजिब है कि उसको कबूल करें, उसकी पैरवी करें। अल उलमाउ हुक्कामुन अलन नास। उलमा हाकिम होते हैं लोगों के ऊपर। इसी के ज़ैल में एक हदीस है, ये भी जनाबे
امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ فضل العالم علی غیرہ کا فضل النبی علی امتہ، عالم کی فضیلت غیر عالم کے اوپر یعنی جاہل کو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی کی فضیلت امت کے اوپر ہے. یعنی ایک نبی جو اپنی امت کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، وہ درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے ایک عالم جاہل کے اوپر بالکل اسی طرح سے فضیلت رکھتا ہے. یہ تو بہرحال جو ہے ہماری احادیث کے حوالے سے گفتگو تھی. اب کچھ باتیں ہیں جو عقائد کے حوالے سے آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. گزشتہ جو درس میں ہم لوگوں نے بحث کری تھی تو وجود الہیہ کے اس بات میں دلیلیں پیش کری تھیں اور خاص طور کے اوپر واجب الوجود کو ثابت کیا تھا اور کہا تھا کہ واجب الوجود کے اندر کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں. یہ بات کسی ایک درس کے اندر جو ہے ذکر کی گئی تھی کہ وجود الہی کو اکثریت دنیا کی جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے. سب مانتے ہیں کہ ہاں ایک ذات ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے اور ہمارا جو ہے رب ہے. تو اکثریت جو ہے وہ دنیا کے اندر چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان میں منکرین خدا کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو اصلاً وجود الہی کے قائل ہی نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں. بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جو وجود الہی کے قائل ہیں، ان کی اکثریت وجود کو تو مانتی ہے کہ ہاں ایک ذات ہے کہ جو ہماری پروردگار ہے، جس کی ہم کو عبادت کرنا چاہیے، جس کی ہم کو پرستش کرنا چاہیے، وہ ہمارا رب ہے. لیکن جو اس کے صفات ہیں، ان صفات کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. اور یہی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر صفات کی صحیح معرفت ہم کو نہیں ہوگی تو ہم دائرہ توحید سے جو ہے وہ باہر چلے جائیں گے اور دائرہ شرک کے اندر جو ہے شرک کی جو حدیں ہیں اس کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے. جتنے بھی فرقے ہیں ان کے جو عقائد کے مباحث ہیں، الہیات کے جو مباحث ہیں، اس کو اگر آپ پڑھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اختلاف جو ہے وہ صفات الہیہ کے حوالے سے اختلاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا صحیح علم لوگوں کو نہیں ہے، صحیح معرفت نہیں ہے. تو جب صفات الہیہ کی صحیح معرفت نہیں ہوگی، نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کے پاس پھر حقیقی توحید نہیں ہوگی. جب حقیقی توحید نہیں ہوگی تو وہ کس ذات کی پرستش کر رہا ہے، کس کو جو ہے اپنا معبود مان رہا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے. تو صفات کے حوالے سے ہم کو صحیح معرفت ہونا چاہیے اور صفات کے اوپر جو ہے بہرحال جو ہے احادیث کو اگر ہم دیکھیں یا قرآن کی آیتوں کو دیکھیں تو وہاں کے اوپر جو ہے صفات کے حوالے سے بہت بحث کی گئی ہے. تو دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں جو عقائد کی کتابوں کے اندر جو ہیں جو بیان کری گئی ہیں اور یہ چیزیں دینیات کی بالکل ابتدائی کتابوں میں بھی آئی ہیں اور بچوں کو جو ہیں یاد کرائی جاتی ہیں کہ دو طرح کی صفتیں پائی جاتی ہیں. ایک صفات کی جو قسم ہے اس کو صفات سلبیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ایک صفات کی قسم ہے کہ جس کو ہم صفات ثبوتیہ کے نام سے بیان کرتے ہیں. صفات سلبیہ کو صفات جلال بھی کہا جاتا ہے اور صفات ثبوتیہ کو
صفات جمال اور صفات کمال بھی کہا جاتا ہے. یہ یعنی جو مختلف نام کبھی کبھی زبان کے اوپر آ جاتے ہیں، صفات جلالیہ، صفات جمالیہ، اس سے لوگوں کو اشتباہ نہ ہو. یعنی جو ہم صفات سلبیہ ہیں ان کو صفات جلال سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو صفات ثبوتیہ ہیں ان کو صفات کمال سے. یعنی وہ صفات، سلبی صفات انہی صفات کو کہا جاتا ہے کہ جو ذات پروردگار کے اندر نہیں پائی جاتی، جن سے ذات پروردگار جو ہے پاک و پاکیزہ ہے، مبرہ ہے. جو صفات نقص کے اوپر دلالت کرتی ہیں، کمی کے اوپر دلالت کرتی ہیں، عیب کے اوپر دلالت کرتی ہیں، تو ایسی ہر وہ صفت کہ جو نقص کے اوپر دلالت کرے، عیب کے اوپر دلالت کرے، کمی کے اوپر دلالت کرے، اس کا ذات پروردگار سے انکار کیا جائے گا کہ وہ صفت اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی. اس کو کہتے ہیں صفات سلبیہ یا صفات جلال. اس کے مقابلے میں وہ صفات کہ جو ذات پروردگار کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، صفات جمال کہتے ہیں، صفات کمال بھی کہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ ہے تسبیح کا لفظ اور ایک لفظ ہے حمد کا لفظ. تسبیح اور تحمید. تسبیح یعنی اللہ کی پاک و پاکیزگی کا اعلان کرنا. اللہ کے اندر نقائص نہیں پائے جاتے ہیں، کمیاں نہیں پائی جاتی ہیں، عیب نہیں پایا جاتا ہے. اس کا جو ہے اعتراف کرنا، اس کا اعلان کرنا، اس کو کہتے ہیں تسبیح. اور اللہ میں جو صفات کمال پائے جاتے ہیں، صفات ثبوتیہ جن کو ہم کہتے ہیں، صفات جمال جو پائے جاتے ہیں، ان کو قرآن نے تحمید سے تعبیر کیا. تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی قرآن مجید میں زیادہ تر کہ تسبیح کو پہلے بیان کیا گیا ہے اور تحمید کو بعد میں بیان کیا گیا. مثال کے طور پہ سورہ نصر کے اندر یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی اور ملاحظہ کیجیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کرو اور حمد کرو اپنے پروردگار کی. یعنی تسبیح کرو یعنی اپنی پروردگار کی ذات کی پاکیزگی کا اعلان کرو کہ اس کی ذات نقائص سے، عیوب سے پاک و پاکیزہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح کر رہی ہے. تسبیح کے معنی کیا؟ یعنی اس کی پاکیزگی کا اعلان کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ ذات پروردگار جو ہے ان نقائص سے پاک و پاکیزہ ہے. بہت سے قرآن کے سورے ہیں کہ جو مثال کے طور کے اوپر جو تسبیح سے لفظ آیا ہے، فعل استعمال ہوا ہے، مثال کے طور سبحا یا یسبحو، اس سے ابتدا ہوتی ہے. جیسے سورہ جمعہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات، سورہ اعلیٰ ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دیگر سورے ہیں. تو وہاں کے اوپر جو ہے آغاز جو ہو رہا ہے وہ تسبیح سے آغاز ہو رہا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ذات پروردگار سے پہلے ہم کو جو ہے صفات سلبیہ جو صفات جلال ہیں ان کا جو ہے، اور جو نقص کے اوپر دلالت کرتی ہیں، کمی کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ذات پروردگار سے ان صفات کا ہم کو انکار کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تحمید کا لفظ آتا ہے. تحمید ایک مستقل موضوع ہے اور انشاءاللہ جو ہے رہا تو اس کے اوپر جو ہے وہ مستقل جو
قرآن کی آیات ہیں، اس ذیل میں جو ہے شواہد کے طور کے اوپر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، کہ جہاں کے اوپر جو ہے تحمید اور تسبیح دونوں کا ذکر ہوا ہے۔ تو پہلے تسبیح کا ذکر ہے اور پھر تحمید کا ذکر ہے، یعنی پہلے اللہ سے ہر قسم کے عیب کو، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا نقص جو ہے اس کی پاکیزگی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جو صفات جمال پائے جاتے ہیں ان کا اعتراف کرنا ہے، اقرار کرنا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے نام سے تسبیح کیجیے، کہ جو آپ کا بزرگ و برتر پروردگار، اس کے نام سے تسبیح کیجیے۔ سبح باسم ربک، تسبیح کیجیے اپنے پروردگار کے نام سے۔ تو یہی جو صفات ہیں، صفات سلبیہ، بعض لوگ جو ہیں وہ صفات سلبیہ کو مانتے ہیں، صفات ثبوتیہ کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صفات ثبوتیہ کو مانیں گے تو بہرحال جو ہے وہ توحید کو پھر ہم نہیں ثابت کر پائیں گے۔ ان کی دلیل ہے، ذیل میں جو ہے وہ دلیل بعد میں بیان ہوگی۔ لہذا ہم جو ہیں وہ صرف ہر چیز کا جو ہے بس انکار کریں، کہ جو نقص جو پائے جاتے ہیں ان کا ہم انکار کریں تو خود بخود جو ہے وہ صفات جمال جو ہیں گویا کہ ثابت ہو جائیں گے۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ جاہل نہیں، اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ بے بس نہیں ہے، اللہ فقیر نہیں ہے، تو ہم جو ہے صرف صفات ثبوتیہ کے سلبیہ کے قائل ہو جائیں، یعنی جو صفات جلال ہیں بس ان کا اعتراف کریں، یہی جو ہے کافی ہے۔ اس کے مقابلے میں بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات جو ہیں صفات ثبوتیہ، یہ ذات کے اوپر جو ہیں وہ زائد ہیں، یعنی ذات الگ ہے اور صفت الگ ہے۔ جبکہ ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفت اور ذات کے درمیان کوئی فرق نہیں، جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے۔ صفت عین ذات ہے، ذات عین صفت، وحدت پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ توحید در صفات، یعنی صفات کے اعتبار سے ہم کو خدا کی توحید کا قائل ہونا، اس وقت جو ہے یہ بات انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ تو پہلا مرحلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے نقائص، کمیاں، عیوب، ان کا جو ہے انکار کریں، جس کو ہم صفات ثبوتی سلبیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ گزشتہ درس جو ہوا تھا اس کے اندر واجب الوجود کی خصوصیت یہ بتائی گئی تھی کہ واجب الوجود بسیط ہوتا ہے۔ بسیط اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اجزا نہ ہو، جس کے جز نہ ہو، نہ عقلی اعتبار سے اس کی جزبندی کی جا سکتی ہے، نہ طبی اعتبار سے اس کی جزبندی کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اگر ایک چیز کے اجزا پائے جاتے ہیں تو وہ چیز پھر قابل تقسیم ہے، اس کو بانٹا جا سکتا ہے مختلف حصوں میں۔ تو جو ذات واجب ہے، تو اس واجب الوجود کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بسیط ہوگی، مرکب نہیں ہوگی، اس کے اجزا نہ بالقوہ پائے جاتے ہوں گے نہ بالفعل پائے جاتے ہوں گے، یعنی ابھی فی الحال نہ اجزا پائے جاتے ہیں اور نہ اس کے اندر یہ چیز صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ابھی تو نہیں پائے جاتے لیکن بعد میں
واقع ہو سکتے ہیں اجزاء بالقوہ، یعنی نہ تو بالقوہ جو ہے اجزاء پائے جاتے ہیں اور نہ ہی بالفعل اجزاء پائے جاتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ واجب الوجود کو ہمیں بسیط ماننا ہے، مرکب نہیں ہے واجب الوجود. کیونکہ اگر مرکب مانا تو پھر قابل تقسیم ہے. اچھا، اب آپ یہ غور کیجئے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ واجب الوجود جو ہے وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، تو جب مرکب نہیں ہے تو اس کے پھر اجزاء نہیں پائے جاتے ہیں، نہ بالقوہ اجزاء پائے جاتے ہیں، نہ بالفعل اجزاء پائے جاتے ہیں، نہ ابھی فی الحال ہیں اور نہ یعنی اس کے اندر ایسی کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے یا صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس کے اجزاء بعد میں واقع ہو سکتے ہیں. تو یہ اجزاء جس چیز کے پائے جاتے ہیں وہ چیز جسم و جسمانیت رکھتی ہے. جب ہم نے کہا کہ اجزاء نہیں پائے جاتے ہیں، واجب الوجود بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر واجب الوجود مجرد ہے. مجرد کسے کہا جاتا ہے؟ مجرد اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جسم اور جسمانیت نہ پائی جائے. اس لیے کہ جس میں جسم اور جسمانیت پائی جاتی ہے، تو اگر جسم ہے تو ہو سکتا ہے تو اس کو پھر آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو درک کیا جا سکتا ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب جسم کی خصوصیات ہیں. اگر کوئی چیز جسم ہے تو وہ آنکھوں سے یا تو نظر آئے گی، یا پھر اس کو ہم درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یا اس کو پھر ہم محسوس کر سکتے ہیں. اور واجب الوجود جو ہے کیونکہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اور مرکب ہونا یہ جسم کی خصوصیات میں سے ہے، تو واجب الوجود یعنی ذات باری تعالی جسم و جسمانیات کی جتنے بھی خصوصیات ہیں ان سے پاک و پاکیزہ ہے. کیونکہ اگر کسی چیز کا جسم ہے تو پھر اس کے اندر محدودیت پائی جائے گی، پھر وہ مکان کا بھی محتاج ہوگا اور زمان کا بھی محتاج ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز کے جو جسم رکھتی ہو وہ بغیر مکان اور بغیر زمان کے ہو. اگر اس کا وجود ہے تو اس کو پھر مکان کی بھی ضرورت ہے اور زمان کی بھی ضرورت ہے. ایک خاص وقت کے اندر وہ موجود ہوگی. جب یہ دو چیزیں ملیں گی تبھی وہ چیز جو ہے وہ واقع ہوگی. تو واجب الوجود جو ہے وہ مجرد ہے، یعنی جسم و جسمانیت سے بالکل پاک و پاکیزہ ہے. تو جب جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے تو جسم کی جتنے خصوصیات ہیں ان سے بھی پاک و پاکیزہ ہے. اب نہ اس کو مکان کی ضرورت ہے، نہ اس کو زمان کی ضرورت ہے، نہ اس کو حواس کے ذریعے سے درک کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو مس کیا جا سکتا ہے، نہ جو ہے وہ بہرحال جو ہے اس کے اندر حرکت پائی جائے گی اور نہ ہی سکون پایا جائے گا. کیونکہ حرکت اور سکون بھی جو ہے وہ جسم کی خصوصیات میں سے. اگر ایک جسم ہے تو یا تو وہ دو خصوصیتوں میں سے کوئی ایک خصوصیت رکھتا ہوگا، یا تو اس جسم جو ہے متحرک ہوگا یا وہ ساکن ہوگا. واجب الوجود ذات باری تعالی نہ اس کے اندر حرکت پائی جاتی ہے نہ سکون پایا جاتا ہے. حرکت اور سکون جسم کے خصوصیات میں سے، جسم کے صفات میں سے. ذات باری تعالی جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے، لہذا اس کے اندر نہ حرکت پائی جائے گی اور نہ ہی سکون پایا جائے گا. نہ وہ ثقیل ہوگا نہ وہ خفیف ہوگا. ثقیل کہتے ہیں یعنی وزن کے اعتبار سے بھاری ہونا، خفیف کہتے ہیں وزن کے اعتبار سے ہلکا ہونا. یہ بھی ایک جسم کی خصوصیات میں سے کہ نہ وہ پھر ثقیل ہوگا نہ ہی وہ خفیف ہوگا. یعنی خدا کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ذات خدا بڑی ثقیل ہے، بہت جو ہے وہ بھاری ہے وزن کے اعتبار سے، یا بہت ہی وزن کے اعتبار سے ہلکی ہے. نہیں، یہ صفت، یہ عیب ہے، یہ جسم کے اندر پائی جاتی ہے خصوصیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس سے
پاک و پاکیزہ ہے، تو لہٰذا نہ وہ شقیل ہوگا اور نہ ہی جو ہے وہ خفیف ہوگا. اس کے علاوہ نہ اس کے اندر تحول ہوگا، کیونکہ ایک جسم جو ہے اس کے اندر تغیرات ہوتے رہتے ہیں، تحول ہوتا رہتا ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ایک حالت میں نہیں رہتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کے اندر تبدیل ہوتا رہتا ہے. یہ ہے جسم کی خصوصیت. ذات باری یہ بتالا اس خصوصیت سے بھی پاک و پاکیزہ ہے، یعنی اس کے اندر کوئی تحول نہیں ہوگا، کوئی تغیر نہیں ہوگا. مثال کے طور کے اوپر ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، دھیرے دھیرے نشو نما اس کے اندر جو ہے وہ واقع ہوتی ہے اور پھر وہ کمال کی منزلوں کے اوپر فائز ہونے لگتا ہے. تو بچپنا، پھر بچپنے سے نوجوانی اور نوجوانی سے جوانی اور جوانی کے بعد جو ہے وہ ادھیڑ عمر کا ہوا اور ادھیڑ عمر کے بعد بڑھاپا طاری ہوا. اس طرح سے وہ ایک انسان کا کہ وجود کے اندر تحولات ہوتے رہتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ایک جیسی حالت نہیں رہتی ہے. تو یہ تحول جو بہت سی چیزوں کے اندر ہوتا ہے، ہر اس چیز کے اندر تحول ہوتا ہے، تغیر ہوتا ہے کہ جس کے اندر جسم اور جسمانیت پائی جاتی ہے. غور کیجیے گا، یہ نقطہ احمد کا عامل ہے. اللہ کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جسم نہیں رکھتا ہے، جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے. تو اللہ کی ذات کے اندر کسی قسم کا کوئی تحول نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور کے اوپر تکامل اس کی ذات کے اندر پایا جائے، جیسے کہ دوسری چیزوں کے اندر تکامل پایا جاتا ہے کہ ایک پودا نکلا یا جو ہے ایک مثال کے طور کے اوپر بچہ پیدا ہوا، تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ چاہے پودا ہو چاہے پیڑ ہو اور یا چاہے جو ہے انسانی بچہ ہو یا جانور کا بچہ ہو، وہ تکامل کی منزلیں طے کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. یعنی نشو نما اس کے اندر جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ایک حد ہے کہ جس حد کو وہ طے کرتا ہے اور آخری درجے تک کے وہ پہنچتا ہے. اس کو کہتے ہیں تکامل، کہ کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہے. یہ تکامل کی کیفیت بھی جسم کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ واجب الوجود ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ بہرحال جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے، لہذا اس کے اندر جو ہے وہ یہ خصوصیت تکامل کی بھی نہیں پائی جاتی ہے. اب اس بنا کے اوپر بہت سے افراد ہیں کہ جو صفات کے حوالے سے دھوکا کھا گئے اور صحیح جو ہے وہ معرفت ان کے اندر نہیں پیدا ہو سکی. چنانچہ انہیں نے خدا کے لیے مکان کے قائل ہو گئے کہ خدا جو ہے وہ مکان رکھتا ہے، عرش جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر جو ہے وہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس میں حرکت بھی پائی جاتی ہے، اور جب وہ عرش کے اوپر جو ہے وہ گھومتا ہے تو عرش سے جو ہے وہ آوازیں نکلتی ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ. اس کے اندر جو ہے وہ یعنی کہتے کہ حرکت ہے اور وہ اپنے عرش سے جو ہے وہ نازل ہوتا ہے آسمانوں کے اوپر اور پہلے یعنی عرش سے چلا ساتویں آسمان پہ آیا اور ساتویں آسمان سے چھٹے آسمان پہ اور چھٹے آسمان سے چوتھے آسمان کے اوپر آیا. اس قسم کے عقیدے جو ہیں وہ خدا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. یا وہ اللہ جو ہے وہ قابل رویت ہے، یعنی اس کو جو ہے آنکھوں سے ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. اور بہرحال اس میں بھی جو ہے مختلف گروہ ہیں اور مختلف طبقات ہیں. وہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر تو وہ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر جو ہے وہ خدا بند کریم جو ہے وہ مومنین کو نظر آئے گا اور مومنین اپنی آنکھوں سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو دیکھیں گے. تو یہ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے
دنیا میں نظر آئے گا اور نہ ہی آخرت میں نظر آئے گا. یہ ہے ہمارا صحیح عقیدہ. نہ اللہ کے لیے جب ہم نے کہا کہ کوئی مکان نہیں ہے تو پھر یہ کہ وہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ حرکت ہوتی ہے اور وہ عرش سے اترتا ہے, اتر کے جو ہے آسمان کے اوپر ساتویں آسمان سے پر آتا ہے اور ساتویں سے چھٹے پہ آتا ہے اور چھٹے سے پانچویں پہ آتا ہے. یہ سارے عقائد جو ہیں وہ باطل عقائد ہیں, غلط عقائد ہیں. جب ہم نے جسم و جسمانیت کی نفی کر دی کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے, تو یہ ساری چیزیں کہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, عرش سے اترتا ہے, آنکھوں سے نظر آئے گا, خواہ اس دنیا میں نہ نظر آئے آخرت میں دکھے گا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نقص کے اوپر دلالت کرتی ہیں, محدودیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ, اور یہ بتاتی ہیں کہ بہرحال جو ہے وہ خداوند کریم جو ہے وہ اس کی ذات کے اندر جو ہے یہ عیوب پائے جاتے ہیں, کمیاں پائی جاتی ہیں, جبکہ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ ان سارے صفات سے پاک و پاکیزہ ہے اور سارے عیوب سے مبرہ ہے. یہاں کے اوپر میں نے آپ کے سامنے جو ہے آج کے کلاس کے حوالے سے تقریباً قرآن کریم کی 20 آیتیں ضبط کی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف اوصاف کو بیان کیا گیا ہے. یوں تو اللہ کے جو صفات بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں, صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ, اس میں چند صفات کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ صفات ثبوتیہ 8 ہیں. صفات انہیں ثبوتیہ کے اندر جو ہے وہ ذاتی صفات اور پھر فعلی صفات اور پھر صفات سلبیہ کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ جسم نہیں رکھتا ہے, حرکت نہیں رکھتا ہے اور جو ہے وہ ثقیل نہیں ہے, خفیف نہیں ہے. چند چیزوں صفات کے نام لیے جاتے ہیں. یہاں قرآن کریم نے جو اپنی آیات کے اندر جو ہے جن اوصاف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان کیا ہے, ان آیات کی روشنی میں جو ہے ذات پروردگار کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اس کا کوئی مثل نہیں, لیسا کمثلہ شیء, اللہ کے مثل کوئی نہیں. وہو السمیع البصیر, وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی, یعنی جو چیزیں سنی جاتی ہیں ان کا اس کو علم ہے, جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ان کا بھی اس کو علم ہے. سمیع اور بصیر کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کان رکھتا ہے یا آنکھیں رکھتا ہے. ہم انسان جو ہیں ہمارے اندر یہ نقص پایا جاتا ہے کہ ہم صرف کانوں کے ذریعے سے سن سکتے ہیں, آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے وجود کے اندر, ہمارے جسم کے اندر محدودیت ہے, کیونکہ جسم رکھتے ہیں لہذا محدودیت پائی جاتی ہے. لہذا اس محدودیت کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے کانوں کے ذریعے سے سنتے ہیں اور آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. اللہ کے لیے قرآن میں جو ہے لفظ سمیع بھی استعمال ہوا اور لفظ بصیر بھی استعمال ہوا. سمیع یعنی جو چیزیں سنی جائیں, بصیر جو چیزیں دیکھی جائیں. تو اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے کیا کان ہیں یا اللہ کی آنکھیں ہیں؟ نہیں, سمیع کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیزیں سنی جا رہی ہیں اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے, اور جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کا بھی علم اس کو. ہم کانوں سے سن کے علم پیدا کرتے ہیں, آنکھوں سے دیکھ کے علم پیدا کرتے ہیں. اللہ کے پاس نہ کان ہے نہ اللہ کے پاس آنکھیں ہیں. لیسا کمثلہ شیء, کوئی دنیا کے اندر چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی جیسی, کوئی چیز اللہ کی جیسی نہیں. دوسری آیت ہے کہ جس میں اللہ کو بے نیاز بتایا جا رہا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, کسی کو اس کی ضرورت نہیں. ہم
نیاز مند ہے. ہم کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ہماری ضرورت ہے. ہمارے معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج میں ہر انسان ضرورت مند ہے، نیاز مند ہے. ایک انسان کو دوسرے انسان کی کسی نہ کسی اعتبار سے ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب کے سب جو ہو فقیر ہو، تندست ہو، اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. واللہ هو الغنی الحمید، لیکن ذات پروردگار وہ ہے کہ جو غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، وہ کسی کی کا نیاز مند نہیں. تیسری چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ صفت. لا تدرکہ الابصار، اللہ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں نظارہ کیا جا سکتا، اس کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو یہ تیسری صفت. چوتھی صفت یہ کہ اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے وہ بڑی. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے. پانچویں جو صفت آیت بیان کر رہی ہے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کی قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. چھٹی صفت جو بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ موجود ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم اپنے چہرے کو گھماؤ گے، جدھر بھی تم مڑو گے، جدھر بھی جاؤ گے تم، وہاں کے اوپر ذات پروردگار کو تم پاؤ گے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو ذات پروردگار سے خالی ہو. ساتویں صفت اللہ کی یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے ذہن میں چلتی ہیں اللہ ان سے بھی آگاہ ہے، اللہ ان کا بھی علم رکھتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس سے ہم واقف ہیں. آٹھویں صفت یہ ہے کہ اللہ ہماری شہرک سے بھی نزدیک ہے، رگ گردن سے بھی قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، اس سے بھی قریب ہیں. اس کے بعد نویں صفت یہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے خود سے قائم، یعنی اس کو کسی نے وجود بخشا نہیں، وہ خود بذات خود ہے، خود اس کی ذات کے اوپر دلالت کرتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ حی ہے یعنی زندہ ہے، اور قیوم اور وہ قائم ہے یعنی اپنے وجود میں وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. 10ویں صفت یہ ہے کہ نہ تو اللہ کو اونگ آتی ہے نہ تو اللہ کو نیند آتی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اللہ اونگتا ہے اور نہ ہی اللہ سوتا ہے. 11ویں صفت یہ ہے کہ اللہ ساری ہستی کا خالق ہے،
تمام موجودات کا خالق ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا نہ کیا ہو. اللہ لا الہ الا ہوا خالق کل شیء. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور وہی ہر چیز کا خالق ہے. 12ویں صفت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک بھی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ ان کا مالک ہے اور جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. 13ویں جو صفت پائی جاتی ہے ربوبیت کی صفت. تربیت یعنی اللہ کرتا ہے سب کی. تمام موجودات کی پرورش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. حمد ہے اس پروردگار کی رب السماوات و رب الارض رب العالمین، جو آسمانوں کا بھی پروردگار ہے، زمین کا بھی پروردگار ہے اور عالمین کا بھی پروردگار ہے. تو سے ثابت یہ ہوا کہ سب کی پرورش، سب کو انتہائی کمال تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ سب کا رب ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. 14ویں صفت یہ ہے واللہ یمیت و یحیی. اللہ جو ہے وہ مارتا ہے اور اللہ جو ہے وہ زندگی عطا کرتا ہے. 15ویں صفت یہ ہے کہ تمام کائنات، تمام ہستی اللہ کے سامنے تسلیم، سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. ذات پروردگار وہ ذات ہے کہ جس ذات کے سامنے زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کے سامنے جو ہیں وہ تسلیم ہوتے ہیں، جھکتے ہیں. خواہ اطاعتاً جھکیں، خواہ جبرن جھکیں، اور اسی کی جانب سب کی بازگشت ہے، اسی کی جانب سب کو پلٹ کے جانا. 16ویں صفت یہ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کا کہ مانند نہیں. لم یتخذ ولدن ولم یکن لہ شریک. نہ تو اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے. اس کے بعد یہ کہ تمام موجودات اس کے نیاز مند ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض. وہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس سے سوال کرتے ہیں، اس کے نیاز مند ہیں، اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. 18ویں صفت جو آیات کی روشنی میں نکالی ہے وہ یہ کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کہیے کہ اے پروردگار، اے اللہ، تو کائنات کا مالک ہے، تو جس کو چاہے حکومت بخشے، تو جس کو چاہے عزت بخشے، تو جس کو چاہے وہ ذلت بخشے. تیرے ہاتھ میں امور خیر پائی جاتی ہے. تو یعنی اگر امور خیر کا کوئی طالب ہے تو وہ ذات پروردگار سے رجوع کرے. اور 20ویں جو صفت نکالی ہے کہ تمام موجودات کی روزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاتھ میں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. دوسری آیت ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یعنی زمین کے اندر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر نہ پائی جاتی ہو. یہ بہرحال جو ہے وہ
جو صفات میں نے یہاں آپ کے سامنے بیان کی، یہ صفات جو ہیں یعنی قرآن کی آیات کی روشنی میں بیان کی، یہ 20 آیتیں میں نے تقریباً یہاں کے اوپر نقل کری، اور ان 20 آیتوں کی روشنی میں جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نکلے ہیں، اس میں کچھ صفات جو ہیں وہ ذاتی صفات ہیں، اور کچھ صفات جو ہیں وہ فعلی صفات ہیں۔ ذاتی صفات کیا ہیں اور فعلی صفات کیا ہیں، انشاءاللہ اس کا جو ہے سلسلے میں فرق کیا ہے، یہ آئندہ کے دروس میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا جائے گا۔ لیکن اس چیز کو ہم کو دیکھیے جو ہے وہ توجہ دینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی ہم کو صحیح معرفت ہونا چاہیے، کیونکہ اگر صحیح معرفت نہیں ہوئی تو ہم پھر توحید کی جو حد ہے اس سے باہر چلے جائیں گے، اور شرک اور گمراہی کی حد میں پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ اختلاف جو ہے دیگر لوگوں سے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ انہی صفات کے حوالے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ صفات جو ہیں ان کی صحیح معرفت لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، جس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ شرک کے یا تو قائل ہو جاتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنا جیسا شمار کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کی جسم و جسمانیت کے قائل ہو جاتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ صفت اور ذات کے درمیان جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے، یا صفت جو ہے وہ ذات کے اوپر زائد ہے۔ بہرحال جو ہے یہ انتہائی دقیق مسئلہ ہے، مشرک اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے۔ مکے کے جو بھی مشرک تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ خدا کو مانتے نہیں تھے، وجود الہی کے قائل تھے وہ، لیکن صفات کے حوالے سے وہ غلط عقیدہ رکھتے تھے، عجیب و غریب قسم کے عقیدے انہوں نے بنا لیے، جس چیز کی صحیح معرفت نہیں اپنی ذہن کے اعتبار سے جو ہے اس کے سلسلے میں کوئی نیا خیال نئی چیز جو ہے وہ پیدا کر لی۔ مثال کے طور پہ فرشتوں کو نہیں جانتے ہیں کہ فرشتے کیا ہیں، ان کی ماہیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن نے نقل کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ یا مثال کے طور کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پیر ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کا جسم ہے، اس کی زبان ہے، اس قسم کی یعنی جسم و جسمانیت کا قائل ہونا۔ اچھا، ہر شخص جو ہے وہ بہرحال بغیر دعوے کی تو بات دلیل کی بات کرتا نہیں ہے، لہذا اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلیلوں کا سہارا لیتے تھے۔ تو قرآن کریم کی بعض آیات کو جو ہے پیش کرنا شروع کر دیا کہ جو بہرحال جن آیات کے ظاہر کو اگر دیکھا جائے تو اس سے جو ہے جسم و جسمانیت جو ہے وہ خداوند کریم کی ثابت ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ایک مستقل موضوع ہے متشابہات قرآن کا، تو انشاءاللہ آئندہ کبھی جو ہے وہ بیان ہوگا۔ تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم صفات الہیہ کو پہچانیں، ایک قانون اور ایک اصل جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے صفات کی معرفت حاصل کرنا شروع کریں۔ اور وہ اصل اور وہ قانون جو ہمارے ہاتھ میں رہنا چاہیے وہ یہ کہ لیسا کمثلہ ہی شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اللہ کی جیسی نہیں ہو سکتی، مخلوقات کے اندر جو صفات پائے جاتے ہیں وہ صفات اللہ کی ذات کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ان صفات سے پاک و پاکیزہ ہے کہ جو صفات محدودیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، جسم و جسمانیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، نیاز مندی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ان ساری عیوب سے جو ہے وہ ذات پروردگار جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ بہرحال یہ جو ہے کچھ چیزیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ عقائد کے حوالے سے نقل کی گئی، فقہ کی کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے چاہتا ہوں کہ پیش کر دوں۔ بات ہم لوگوں کی نجاسات کے حوالے سے چل رہی تھی۔ اب ان نجاسات میں سے
جو ہیں کچھ چیزیں ذکر کری تھی اور کچھ چیزیں جو ہیں آج کے درس میں جو ہے وہ بیان کی جائیں گی. تو اس سے پہلے جو درس میں بات ہو رہی تھی خون کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ انسان کا چاہے خون ہو یا ہر وہ جانور کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے. خون جہندہ یعنی جو جس کے اچھل کے خون نکلتا ہے. تو ان دونوں کا خون جو ہے وہ نجس ہے. یعنی انسان کا خون بھی نجس اور اس جانور کا بھی خون نجس کہ جس جانور کا خون اچھل کے نکلتا ہے. لہذا جب یہ کہا کہ جن جانوروں کا خون اچھل کے نکلتا ہے تو وہ جانور پھر اس سے الگ ہو گئے کہ جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا ہے. جیسے مچھر، مچھلی، کھٹمل، یہ جانور ایسے ہیں کہ جن کا خون یعنی کہ جیسے جو جانور ہیں کہ جن کا خون اچھل کے نہ نکلتا ہو. لہذا ان کا خون بھی نجس نہیں ہے اور وہ پاک ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہو جائے، جو بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے. لیکن اگر نکلنے والا خون جانور کے سانس کھینچنے یا اس کا سر بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے بدن میں پلٹ جائے تو وہ نجس ہوگا. ایک جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے جس وقت ذبح کر رہے ہیں اس وقت اس کا سر جو ہے آپ نے اوپر کر دیا ذبح کرتے وقت. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے جو ہے جب ذبح کیا تو اکثر خون جو تھا وہ باہر نہیں نکلا بلکہ وہ خون جو تھا اس کے جسم کے اندر پلٹ گیا. ایسی صورت میں اگر خون جو ہے جسم کے اندر پلٹ جائے تو وہ خون بھی نجس ہے. لیکن اسی کے برخلاف اگر جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اور اس کا سر نیچے ہے ذبح کرتے وقت، خون جو معمول کے مطابق جانور سے نکلتا ہے وہ خون جو ہے جانور کے جسم سے باہر آ جائے. اب بقیہ خون جو ہے جو جانور کے جسم کے اندر رہ گیا ہے، اب کھال اتری گوشت کٹ رہا ہے تو گوشت کے اندر جو خون لگا ہوا ہے اس خون کو نجس خون نہیں شمار کیا جائے گا بلکہ وہ خون پھر پاک ہے. یا اگر فرض کریں کہ جانور نے سانس لے لی اور سانس کے ذریعے سے خون جو ہے اپنے اندر کھینچ لیا، لہذا جب ذبح کیا گیا تو اس وقت جو ہے وہ بہرحال اس کا خون نہیں نکل سکا. تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ جو ہے جو خون اندر چلا گیا ہے سانس کے ذریعے سے پلٹ جائے وہ نجس شمار کیا جائے. مرغی کے جس انڈے میں خون کا ذرہ ہو تو اس سے احتیاط مستحب کی بنا پہ پرہیز کرنا چاہیے. یعنی کھایا جا سکتا ہے اس کو لیکن بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر خون زردی میں ہو یعنی یہ خون سفیدی کی بات ہو رہی ہے کہ سفیدی میں اگر خون ہے کا ایک ذرہ ہے تو احتیاط مستحب یعنی احتیاط مستحب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر چھوڑ دیں تو اچھا ہے لیکن اگر استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر خون زردی میں ہو تو جب تک اس کا نازک پردہ پھٹ نہ جائے سفیدی بغیر اشکال کے پاک ہے. یعنی زردی کے اندر خون ہے تو زردی کے اوپر جو وہ نازک سا پردہ ہے وہ پھٹ نہ جائے اس وقت تک کہ سفیدی جو ہے اس کو پاک سمجھا جائے گا اور اس کو استعمال جو ہے وہ صحیح ہے گا. اگر دانتوں کی ریخوں سے نکلنے والا خون لعاب دہن سے مخلوط ہو جانے پر ختم ہو جائے تو اس لعاب سے پرہیز لازم نہیں. مثال کے طور پر دانتوں کے اندر سے چھوٹا وہ جو کنارے ہیں یا بیچ سے خون نکل رہا ہے اور یہ خون جو ہے وہ تھوک کے اندر مل گیا ہے لعاب دہن کے اندر مل گیا ہے اور مخلوط ہو گیا ہے، تشخیص نہیں دے پا رہے ہیں کہ اس کے اندر خون ہے، رنگ اس کا جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے
تو ایسی صورت میں وہ تھوک جو ہے وہ پھر پاک ہے، اس سے یعنی کہ اس کو نجس نہیں شمار کیا جائے۔ ایک آخری مسئلہ، جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخن یا کھال کے نیچے جم جائے، اگر اس کی شکل ایسی ہو کہ لوگ اسے خون نہ کہیں تو وہ پاک ہے، اور اگر خون کہیں اور وہ ظاہر ہو جائے تو نجس ہوگا، ایسی صورت میں جبکہ ناخن یا کھال میں سوراخ ہو جائے۔ اگر خون کا نکالنا اور وضو یا غسل کے لیے اس مقام کا پاک کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو تو تیمم کر لینا چاہیے۔ یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ناخن کے اوپر جو ہے وہ چوٹ لگی اور خون جو ہے ناخن کے نیچے آ گیا، جب تک ناخن کے نیچے وہ خون ہے وہ بہرحال اس حصے کو جو ناخن کا اوپر کا حصہ ہے وہ پاک شمار کیا جائے گا، نجس شمار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر ناخن میں سوراخ ہو جائے اور وہ خون باہر نکل آئے تو پھر اس صورت میں وہ خون جو ہے پھر نجس ہے۔ اسی طرح جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر کوئی چوٹ لگے جس کی بنا کے اوپر وہاں کے اوپر خون آ کے جم جائے، جسم سے باہر نہ نکلے، تو جس جگہ کے اوپر جمع ہے وہ جگہ جو ہے وہ پاک شمار کی جائے گی، نجس شمار نہیں کی جائے گی۔ ہاں لیکن اگر اس میں سوراخ ہو جائے اور سوراخ کے ذریعے سے وہ خون جو ہے وہ باہر آ جائے تو وہ خون پھر نجس ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر جو ہے اس کو دھونے سے تکلیف ہو رہی ہے یا جو ہے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے تو پھر یہاں پر لازم ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر تیمم کرے اور اس سے پرہیز کرے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اور دوستان عزیز، درس یہیں کے اوپر جو ہے وہ تمام ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے یا کوئی بھی جو آپ کی پیشنہاد ہے وہ کر سکتے ہیں۔